अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कनाडा, अमेरिका में आना चाहते हैं और आप इधर जॉब करना चाहते हैं, एक तो सूरत ये है कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ और इधर आकर जॉब ढूँढें, और एक है कि अपने मुल्क के अंदर रह कर ही आप अप्लाई करते हैं और आप समझते हैं कि अब आपको कॉल आएगी और आपके इंटरव्यू होगा। तो इस चीज़ के बारे में आज का व्लॉग है। मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्थ अमेरिका में जो गोरे हैं, अमेरिकन है, कनेडियन है, वो इंटरव्यू किस तरीके से करते हैं और वो कौन से पॉइंट्स देखते हैं। अगर आपका इधर इंटरेस्ट है तो ये मेरी वीडियो को गौर से देखें। अगर आपका अमेरिका, कनाडा में आने का कोई प्रोग्राम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ऐसे बंदे को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें या शेयर कर दें जो अमेरिका या कनाडा में आना चाहता है या इधर इंटरव्यू देना चाहता है। मैंने इसमें ऐसे पॉइंट बताए हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे और किस टाइप के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो क्या चीज़ें आप में चेक करते हैं जिसकी बिना पे वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखें, अपने मुल्क में बैठे हों या विजिट वीज़े पे बैठे हों, सिफारिश पे इस तरीके से इधर जॉब नहीं मिलेगी। आप प्रोफेशनल हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, आपने जो भी काम सीखा हुआ है, चाहे वो आप नर्स हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, आपको कोई टेक्निकल काम आता है, आप आईटी से रिलेटेड हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये वो पॉइंट है जिनकी बिना पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इससे पहले कि मैं पॉइंट बताऊं, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ये है कि नॉर्थ अमेरिका में, इधर कनाडा अमेरिका में, लोग इस तरह टाइयाँ टुई ला के नहीं आते, बड़े कैजुअल अंदाज में वो आते हैं। ईजी ड्रेस होता है उनका, साफ सुथरा होता है, इस्त्री किया होता है। दूसरा ये है कि इधर सर सर कह के नहीं पुकारा जाता बल्कि भाई नेम बुलाते हैं। अगर आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आई मीन जो आपको इंटरव्यू कर रहा है उसके नाम का पता है, तो आप उसको बाई नेम बुला सकते हैं, राइट। आपको इसके साथ सर या साहिब लगाने की जरूरत नहीं है और वो माइंड नहीं करेगा। ऐसे गोरे हैं जिनको अगर सर कहा जाए तो वो माइंड कर जाते हैं। सिर्फ उन लोगों के इंटरव्यू पे बुलाया जाता है जिसका सीवी या रिज्यूमे, अगर वो देखते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन और उसका वर्क एक्सपीरियंस मैच करता है जिस टाइप का वो बंदा फाइंड कर रहे हैं, उसमें आप में अगर कुछ भी क्वालिटीज होंगी तो वो आपको इंटरव्यू में ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, अब हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो इंटरव्यू करने वाला अपना नाम बताएगा और आपको वो कहेगा कि नाइस टू मीट यू। आपने भी उसको बताना है या नाइस टू मीट यू। इंटरव्यू हमेशा फ्रेंडली माहौल में लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने वाला आम तौर पे अपनी कंपनी के बारे में, अपना सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। वो कहीं ये जाहिर नहीं होने देगा कि उसने आपको रिजेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है। वो सारी चीज़ें, कंपनी का पॉलिसी, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेगा। आपने टेंस नहीं होना, अटेंटिव तो रहना है, लेकिन बड़े इजी होकर आपने ये इंटरव्यू देना है। आपके वो डॉक्यूमेंट्स देखेगा जो कि वो पहले स्टडी कर चुका है। उसके सामने आपका सीवी पड़ा होगा जिसमें आपने डिटेल दी हो। इंटरव्यू देने से पहले जो कुछ आपने अपने सीवी में, रेज़्यूमे में लिखा है, उसको एक नज़र देख लें और उसके मुताबिक आप तैयारी कर लें, क्योंकि इसी में से उसने सवाल पूछने। सबसे पहला जो वो आपका सवाल करेगा, मौसम के बारे में, हाउ योर डे। अच्छा, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताएं। अपने बारे में अब आपने एक्सप्लेन करना है कि आप क्या हैं। इसमें आप अपनी एजुकेशन बताएंगे, आपने कोई ख़ास सर्टिफिकेशन, डिप्लोमे किए हुए हैं वो आप बताएंगे, आप अपने एक्सपर्टीज़ बताएंगे किस चीज़ में है, आप किस चीज़ के प्रोफेशनल हैं, आपने कितने साल काम किया है, या कोई एक तो जो टॉप की कंपनी है उसका बता सकते हैं, उसके साथ आपने काम किया है। अपनी और भी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो आप बता सकते हैं। थोड़ा सा अपने रवैये और फैमिली के बारे में बता सकते हैं। मसलन आप बता सकते हैं कि आई कंप्लीट माई एजुकेशन XYZ college, I got certification, I'm professional doctor, I'm professional IT engineer, whatever जो है वो आप उसको बताएंगे। I have 5 year experience, I'm quick learner, I'm very challenging, I adapt the changes, I can work separately and I can work with the team. I'm good to work in the pressure or my attitude is very positive. आप कह सकते हैं कि आई हैव फैमिली, आई हैव 2 किड्स। ये आप थोड़ा सा बता दें। वर्क हार्ड हैं, फलाएँ फलाएँ, ये आप इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें बता दें, बहुत लंबी बात नहीं करनी। जब वो आपसे पूछता है ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो असल में जब आप बोलते हैं तो वो देखता है कि इसकी कम्युनिकेशन कैसी है। जब उसने आपको हायर करना है, आप वर्क करेंगे, तो आपके बोलने से एक तो आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, हालांकि आपने सीवी दिया हुआ है उसमें सारा लिखा है, लेकिन आपके बोलने से उसको पता चलेगा कि हाउ यू कम्युनिकेट। इसके अलावा उसको पता चल जाएगा कि आप
کا بولنے کا انگلش کا اوکے ہے کہ نہیں، باقیوں کو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں. اگر وہ چاہے تو وہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ بھی لے سکتا ہے. وہ آپ کا کہیں گے کہ انٹرو کے بعد یا آپ سے ہم ایک ٹیسٹ بھی لیں گے، وہ کچھ آپ کو پیپر دے دیں گے، یا وہ آن لائن اگر آپ کہیں دور بیٹھے آن لائن بھی دے سکتے ہیں کہ ادھر آپ یہ کچھ کویسچن ہے اس کے آنسر کر دیں. وہ کویسچن آنسر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں. تو چونکہ جب آپ باہر جاب کرتے ہیں تو آپ نے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ نے لکھنا بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ نارمل کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت ہائی فائی انگلش چاہیے، اور اسی طرح نارمل سا جو ضروری لکھنا ہوتا ہے، کوئی رپورٹس تیار کرنی ہوتی ہیں یا کوئی فارم فل کرنے ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد وہ آپ سے کویسچن پوچھے گا کہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی بتائیں اپنی جابس کی. عام طور پہ جو آپ کی لاسٹ جاب ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس میں آپ اپنی ڈیوٹیز بتا سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بتا سکتے ہیں، آپ اپنا ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیلی ٹاسک دیکھتے ہیں کہ آج کے کیا کام ہے کرنے والے. پھر جو پورے دن کا پیپر ورک ہوتا ہے وہ میں ساتھ تیار کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے جو ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے اپنا ایک پلان تیار کرتا ہوں ڈیلی، کہ آج ہم نے جو کام کرنا ہے اس کو کس طریقے سے وقت کے اندر اندر ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپس میں ٹیمز کی ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور جو ڈیلی ایشوز آتے ہیں ڈیورنگ ورک اس کو بھی میں ساتھ ساتھ ایشو کو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں. اس ٹائپ کی جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں، آئی ٹی سے ہیں، میڈیکلس ہیں، تو وہ آپس میں بتا دیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی پے ایکسپیکٹیشن کیا ہے، پے کتنی ہے آپ کو. اب جب ایڈ آپ دیکھتے ہیں تو ایڈ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ پے کتنی ہوگی، کیا کیا بینیفٹ ہو. اب آپ کو جو پے کہی ہوئی ہے اس سے آپ زیادہ بھی بتا سکتے ہیں، کم بھی بتا سکتے ہیں. میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا، آپ کو بھی ہائر نہیں کیا ہے، آپ کے پاس نارتھ امریکہ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ اپنے نہ بتائیں کہ آپ کو کتنی چاہیے. آپ کہیں کہ جو کمپنی کے رولز ریگولیشن ہیں اس کے مطابق اس جاب کی جو پے ہے، آئی ایم اوکے ود دیٹ. پھر وہ آپ سے سوال پوچھے گا، جو لاسٹ آپ کی کرنٹ جاب ہے وہ پوچھے گا ہاؤ لانگ یو ورک آن دس جاب، یا وہ پوچھے گا کہ وائی یو وانٹ ٹو لیو دس جاب، وائی یو وانٹ ٹو کم ان آور کمپنی. یہ کویسچن ہے کہ آپ اپنے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ بتاتے ہیں جی پہلی میں نے جب 2 مہینے کی، پھر کہ میں نے 4 مہینے کی، 6 مہینے کی، تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ یہ بندہ ایک جگہ ٹکتا نہیں. اب آپ نے بتایا کہ آپ لاسٹ جاب پہ 2-3 ایئر کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ، دیٹس گڈ. اس کے بعد ہے اس نے آپ سے پوچھا کہ جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ بڑی سالڈ سی آپ کو ریزن بتانی پڑے گی. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب ادھر اپارچونیٹیز مجھے ملی ہیں، یہ اچھی کمپنی ہے، ویل ریپیوٹیڈ ہے، آپ کے کمپنی میں کرنا چاہتا ہوں، یا میں نے اب اتنے 5 ایئر پہلے ادھر کام کیا، اب میں ورک ذرا چینج کرنا چاہتا ہوں، میں چیلنجنگ ہوں، میں نئی چیزیں لرن کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اب میں ادھر آنا چاہتا ہوں. تو اس طرح آپ نے ایک کوئی ریزن بتانی ہوگی اس کو. اس کے بعد کویسچن پوچھا جائے گا کہ کین یو ریلوکیٹ. ریلوکیٹ کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. آپ کو اگر ایک شہر سے دوسری جگہ، ان کے اگر ایک کمپنی کے کئی جگہ آفسز بھی ہو سکتے ہیں، کسی پروونس میں بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان کو کسی اور جگہ آپ کی ضرورت پڑے تو کیا آپ ادھر موو ہو جائیں گے چھوڑ کے؟ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اس شہر سے نہیں جانا، میں تو اسی شہر میں جاب کرنی. جاب لینے کے لیے تم آپ ڈور اوپن رکھیں. اگر آپ ڈور بند کرتے جائیں گے تو آپ کے آپشن کم ہوتے جائیں. آپ کہیں یس آئی کین ریلوکیٹ اینی ویئر. اچھا، پھر آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، کین یو ٹیل اس اینی ورک سچویشن اور انسیڈنٹ اینڈ یور رول وٹ یو ڈیڈ. یعنی وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ جاب کرتے تھے تو آپ کا اس دوران کوئی ایسا واقعہ ہوا، یا اپنا آپ بتائیں کہ آپ نے ڈیوٹیز کے دوران کوئی انسیڈنٹ یا کچھ ہوا تو آپ نے کیا کیا، اس کے بارے میں بتائیں. اب آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ کے ادھر جہاں آفس میں آپ کرتے ہیں یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا آپ نے وہاں کوئی ایک واقعہ دیکھا، تو آپ اس میں خود کو انوالو کریں اور آپ بتائیں کہ ایسے ہوا تھا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا ون ڈے، تو آئی ہیو سین کہ میرا ایک کولیگ جو ہے نا ادھر وہ گرا ہوا تھا. تو آئی آسک ہم ڈو یو نیڈ ہیلپ، اور اس نے بتایا کہ اس کو ہارٹ کا پین ہو رہا ہے. تو میں نے فوری طور پہ جو ہے نا سپروائزر کو کال کیا، اینڈ دین ہی کال دا ایمبولینس، اینڈ دین اور پھر وہ اس کو ہاسپٹل لے گئے، اور اس کو وہ ٹائملی پتہ چل گیا تو وہ سیف ہو گیا. یا آپ بتائیں گے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک کیمیکل جو ہے وہ اسپیل ہو رہا تھا، لیک ہو رہا تھا کیمیکل وچ از ویری ڈینجرس،
اینڈ اٹس ویری فلیمیبل، یعنی جس کو آگ لگ سکتی تھی. تو میں نے فوری طور پہ اپنے سپروائزر کو انفارم کیا. اس نے آ کے وہ سارا ایریا پھر کلوز کیا، اور اس کے بعد وہ سیفٹی کے لیے جو ان کے ادھر ممبر تھے ان کو بلایا، اور سارے حصے کو انہوں نے سیو کیا تاکہ، اور تھینکس گاڈ کے ادھر کوئی اس طرح پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اس طرح کے کوئی آپ واقعہ بتا سکتے ہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر. اچھا، اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آر یو فلیکسیبل ٹو ورک؟ کیا مطلب ہے کہ آپ کام پہ فلیکسیبل ہیں. کام کی ہوتی ہے 3 شفٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک مارننگ شفٹ ہوتی ہے جس کو جنرل یا ڈے شفٹ کہتے ہیں، پھر ایوننگ شفٹ ہوتی ہے، پھر نائٹ شفٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مارننگ. تو اس طریقے سے 3 شفٹیں ہوتی ہیں. تو آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جس شفٹ میں بھی آپ کو لگائیں گے، جس شفٹ میں ہمیں آپ کی ضرورت پڑی، آپ فلیکسیبل ہیں. تو آپ کہہ کہ چونکہ آپ کو جاب لینا ہے، آپ کہہ کہ میں اویلیبل ہوں، آئی کین ورک اینی شفٹ. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں جی میں نے تو ڈے کی کرنی، میں نے رات کا کام نہیں کرنا. اب وہاں جگہ رات کی خالی ہے تو آپ کی تو جاب گئی. تو ایک دفعہ آپ ان ہو جائیں، ان ہونے کے بعد پھر آپ اندر جب آ جاتے ہیں، ٹیم ممبر بن جاتے ہیں، جاب پکی ہوگی، تو اب آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نائٹ میں کچھ ایشو ہیں، فیملی کو کچھ پرابلم ہے، تو آپ میری یہ شفٹ چینج کر دیں. اور کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں شفٹس ہوتی ہیں کانٹیننٹل، یعنی وہ روٹیٹنگ شفٹ ہوتی ہیں. تو وہ آپ سے پوچھیں کہ آر یو فلیکسیبل فار دا روٹیٹنگ شفٹ. وہ یہ ہے کہ یعنی 2 ویک وہ کہتے ہیں آپ نے ڈے میں کام کرنا ہے، اور 2 ویکس کے بعد آپ نے نائٹس میں کام کرنا ہے. تو پھر اس طرح یہ روٹیٹ ہوتی رہیں گی، ڈے میں پھر نائٹ میں، وہ اسکیجول بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہم آپ کا کرمنل چیک کر سکتے ہیں. ادھر رائٹ ہے امپلائر کا کہ وہ آپ سے یہ کویسچن کرے کہ جس کو وہ ہائر کر رہا ہے کہ کیا وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں تو انوالو نہیں رہا، یا اس کو کچھ ایسا کوئی ایشو تو نہیں رہا. اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں کبھی کچھ اس کا بنا ہوا ہے کیس، تو وہ اس کو بتا سکتا ہے، ادھر کلیئرلی بتا سکتا ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بالکل آپ کرمنل چیک کر لیں، کیونکہ وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ایلیجیبل ورک ہے یا نہیں. امریکہ کینیڈا میں جب تک آپ پرمیشن نہیں دیتے ریٹن لکھ کے سائن کر کے، اس کے علاوہ نہ تو آپ کی انفارمیشن کسی سے شیئر کی جائیں گی اور نہ کوئی کام کیا جائے گا. اچھا، فار ایگزامپل اب آپ میں وہ کافی انٹرسٹ لے رہا ہے، آپ نے جو کورسز، سرٹیفکیشن اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ سارا میچ کرتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز میچ نہیں کر رہی، یا 2 چیزیں میچ نہیں کر رہی، جو کہ کبھی کبھی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. اور وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کورس جو آپ کو نہیں آتا تو آپ کو لرن کرنا پڑا تو کریں گے؟ تو آپ کہیں یس. اب آپ کہیں کہ میں جاب کے ساتھ یہ میں کورس میں ایڈمیشن لے لوں گا اور پارٹ ٹائم میں اسٹڈی کر کے اس کو کمپلیٹ کر لوں گا، میں لرن کر لوں گا. تو اگر آپ ایسا کرتے تو کمپنی پے کرتی ہے اس کے پیسے. تو آپ نے چونکہ اپنے شروع میں جو انٹروڈکشن بتایا، اگر آپ کہیں کہ آپ چیلنجنگ ہے، کوئک لرنر ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جب یہ بھی کہتے تو وہ کیونکہ جیسے جیسے نئی اپڈیٹ آ جاتی ہیں، آپ ریڈی ہیں، اویلیبل ہیں، تو آپ کو بالکل وہ پھر چانس دے دیں گے. اچھا، ایک کویسچن اور بھی کیا جاتا ہے، وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ کین یو ٹیل یور ون گڈ تھنگس اینڈ ون یور بیڈ تھنگس. آپ اپنے بارے میں ایک اپنی اچھی کوالٹی بتائیں جو آپ کے اندر ہے، اور ایک آپ اپنی بیڈ کوالٹی بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے. اب یہ آپ سوچیں آپ اس میں کیا دیں گے. مثال کے طور پہ اچھے کوالٹی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں اپنے کام پہ کہ یہ ٹائملی مینر میں ہو جائے اور یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور میرا کام پرفیکٹ ہونا چاہیے. یہ آپ کی ایک کوالٹیز ہے، آپ یہ بتا دیتے ہیں. یا آپ بتاتے ہیں کہ میں کبھی ورک پہ لیٹ نہیں کیا، کوئی بھی موسم ہو، جیسا طوفان بھی آیا ہو، لیکن میں اپنے ٹائم پہ ہو جاتا ہوں. بیڈ کوالٹی میں آپ اپنی کوئی چیز بتا سکتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں، اب ایسی بیڈ کوالٹی بتانی ہے کہ جو کام بھی چل جائے اس سے. بیڈ کوالٹی میں بتا سکتے ہیں کہ بعض اوقات کام کے پریشر کی وجہ سے میں فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا، تو یہ مجھے پھر بعد میں فیل ہوتا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں اگر وہ سیٹسفائی ہوا، اس کو آپ کا انٹرویو اچھا لگا، وہ آپ سے ایک وہ بات کرے گا کہ اب ہم آپ کا ایک انٹرویو اور لیں گے، اور وہ انٹرویو ہوگا ٹیکنیکل. وہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم لیں گے. فار ایگزامپل آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا فار ایگزامپل آپ میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر ان کی ٹیم
یا پینل ہوگا وہ لے لیں گے. پینل 2 بندوں کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی ہوتا ہے. اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو آبزرو کریں گے اور 2-4 آپ سے ٹیکنیکل کویسچن پوچھیں گے، جس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ آپ کو کام آتا ہے. یہ اس وقت آپ سے کریں گے اگر وہ آپ کے پہلا انٹرویو میں سیٹسفائیڈ ہیں، تب پھر وہ آپ سے کریں گے. یہ بھی عام لیا جاتا ہے. اور جب ادھر انٹرویو لیا جاتا ہے کسی کا ٹیکنیکل، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ جب ایک انٹرویو لینے بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ باقی پوری ٹیم بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، یا ٹیم کے چند ممبران بھی بیٹھے ہوتے ہیں. آن لائن ہوں گے تو آپ کو ان کے چہرے نظر آئیں گے، اگر ان پرسن آئیں گے تو وہ سارے بھی بیٹھے ہوں گے. ادھر ان کو کہا جاتا ہے ٹیم کو کہ اپنے آپ کو کویسچن ہے تو اس سے پوچھ لیں. نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھیں، ایک ایک کویسچن کا آپ تسلی سے جواب دیں. جو آپ کو نہیں آتا آپ اس کو بتا دیں آئی ڈونٹ نو، لیکن جھوٹ بولنے والی بات نہیں ہے. وہ باقی آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں رزلٹ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اگر ٹیم بھی آپ کے بارے میں پازیٹیو رائے رکھتی ہے تو اس کے بعد پھر آفر لیٹر بھیجا جاتا ہے، آپ کو مبارک دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم ایگری ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ کب اویلیبل ہو سکتے ہیں. اگر آپ آؤٹ سائڈ کینیڈا ہیں تو آپ کو وہ جو آفر لیٹر ہے وہی آپ کو ویزا آفیسر کو دکھانا ہوگا. اس کے بعد آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ ادھر آ سکتے ہیں. لیکن اگر بائی چانس آپ نارتھ امریکہ میں آلریڈی ہیں، آپ وزٹ ویزے پہ آئیں یا کسی اور کنڈیشن میں آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے، آپ کو وہ آفر کرتے ہیں، تو وہ آفر لیٹر لے کے آپ ادھر منسٹری میں جائیں گے اور آپ کو ملے گا ورک پرمٹ. ٹھیک ہے. وہ جب ورک پرمٹ مل جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو امیگریشن والے ادھر ریزیڈنٹ ویزا بھی دے دیں گے. یعنی آپ کو ورک پرمٹ علیحدہ ہے، ورک کی اجازت مل گئی، اور ریزیڈنٹ پرمٹ ہے جس میں آپ کو رہائش کی اجازت مل گئی کہ اتنے سال آپ رہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر آپ رینیو کر سکتے ہیں اور آپ پی آر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے. ان کو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا.